जिन लोगों के साथ बैठा हूँ यहाँ पर, गुलाम यज़दानी साहब, जनाब अज़मतुल्लाह साहब, ज़ियाउद्दीन नैयर साहब, प्रोफेसर साहिबा, और इन तमाम के साथ साथ जनाब बाखर साहब, मैं ये बताता चलूँ कि इन लोगों से ख़ास तौर पे गुलाम यज़दानी साहब, गुलाम अज़मतुल्लाह साहब और बाखर भाई से पिछले 35 साल का रब्ता रहा है और इनसे बहुत कुछ सीखने मिला है। जनाब अज़मतुल्लाह साहब खाके तैयबा ट्रस्ट के चेयरमैन भी हैं, जनाब गुलाम यज़दानी साहब हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी भी हैं। कहते हैं ना कि अल्लामा इक़बाल के अभी शेर पढ़े जा रहे थे, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेजोड़ी पे रोती है, तब होता है चमन में दीदावर पैदा। जनाब अज़मतुल्लाह साहब की कोई ऐसी ही शख्सियत है। हम तमाम लोग आपसे, अज़मतुल्लाह साहब से और यज़दानी साहब से बहुत मुतासिर हैं, इंस्पायर्ड होते हैं काम ज़्यादा से ज़्यादा करने का। एक शख्सियत का नाम मैं लेना ज़रूरी समझता हूँ, वो है बाखर भाई का। बाखर भाई को मैं तकरीबन 40 साल से, जद्दा हो या हैदराबाद हो, 40 साल से जानता हूँ। जद्दा में भी रहते वक्त आपका दर्द कौम के लिए, अपने फेलो इंडियंस के लिए इतना ज़्यादा था। इंडिया फोरम मुल्क के वहाँ पे बहुत बड़ा एसोसिएशन रहता है, ऑर्गेनाइजेशन रहता है, उसके सदर भी रह चुके, खाके तैयबा ट्रस्ट से भी जुड़े रह चुके। तो बाखर साहब से बहुत इंस्पिरेशन मिलता है और ये खुशनसीबी है कि आपके सेंटर को भी उनकी रहनुमाई है। भाइयों बहनों, बच्चों, बुजुर्गों, ये जो सेंटर अब कायम किया जा रहा है, कंप्यूटर बेसिक्स और प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आजकल हालात हिंदुस्तान के इतने बद से बदतर होते जा रहे हैं, ख़ास तौर पे माइनॉरिटीज़ के लिए, कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम रुसवा ना हो, हम हिम्मत ना हारें। वी शुड नॉट गो इनटू डिप्रेशन। किसी पे कोई दोष की ज़रूरत नहीं है, ना वो गवर्नमेंट पे, ना हुक्मरान पे, ना किसी और पर। ये हम अपने आप में तलाश करें, एक इंट्रोस्पेक्शन करें, बहुत ज़रूरी है। अपने आप को बदलें। अल्लामा इक़बाल का ही शेर है, और ये शेर सिर्फ अल्लामा इक़बाल का नहीं है, कुरान में भी दर्ज है। खुदा ने उस कौम की हालत नहीं बदली, न वो ख्याल जिसको अपने आप की बदलने का। तो ये ज़रूरी है हम अपने आप को बदल लें। किसी और पे दोष दे थोपना, किसी और के सर ठीकरा फोड़ना, ये हम ख़त्म करना चाहिए। ख़ास तौर के मुसलमान भाई और बहन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आज हम अपने आप को खुद कफील बना दें। हम अपने आप को किसी पे डिपेंडेंट ना हो, इंडिपेंडेंट बन जाए। और उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप एजुकेशन हासिल कीजिए, बेशक उसके साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग, हुनर सीखने की कोशिश कीजिए। अभी एक प्रोग्राम जनाब अज़मतुल्लाह साहब चला रहे हैं करीम नगर में, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुली, जहाँ पर आलिम, पेशमान और हाफिज़ कुरान को कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी गई है, डेटा प्रोसेसिंग की। उससे हो रहा ये है कि अब वो पेशमान हो, आलिम हो, वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड, हमको ज़रूरत है, हमको उपवास की ज़रूरत है, हमको ज़रूरत है कि कुरान हमारे सीनों में बंद रहे, हमारे हिफाजत हो। लेकिन साथ में ये है कि हमारे हाफिज़ कुरान या पेश इमाम हो या मौज़न हो, वो सिर्फ उस चीज़ पर डिपेंड ना हो, वो ये काम करें कि कुछ हुनर सीख लें। और जनाब अज़मतुल्लाह साहब ने अभी थोड़े ही दिन पहले खाके तैयबा ट्रस्ट के मार्फत के इसके साथ मिलकर एक प्रोग्राम चलाया, जिसमें कितने तकरीबन 20 आलिम और हाफिज़ कुरान इस वक्त IT के एक्सपर्ट्स बन चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब ये कि अदर देन कुरान, अब जैसे देखिए कोई मौज़न होता है या पेशमान होता है, सिवाय 5 वक्त नमाज के वक्त पढ़ाने के उसे और कोई काम नहीं है। लेकिन ये एक हुनर सीखने से उनको जो आमदनी का जरिया है वो बढ़ जाएगा। ये जो 2 कोर्सेस आपके सामने आज शुरू होने वाले हैं, आज के बाद से इंशाअल्लाह, यकीन जानिए कंप्यूटर बेसिक्स और कंप्यूटर ट्रेनिंग, और ये बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन से अप्रूव्ड है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट मतलब ये है कि आपका सर्टिफिकेशन जो होगा वो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन से होगा। ये नहीं कि हैदराबाद एजुकेशन सेंटर आपको सिर्फ एक
सनद दे देगा वही काफ़ी है। आपको वो और प्री प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग ये भी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन से अप्रूव्ड है, और आपको सर्टिफिकेशन जो मिलेगा वो BIE का मिलेगा। मेरे अपने तजुर्बे की बिना पर बोल रहा हूँ कि गोलकुंडे में हमारे पास तकरीबन अब तक 600 लड़कियाँ ये जो घर में बैठी थी उनको घर से बुला कर ये प्री प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग दी गई। 4 मॉड्यूल्स होते हैं उसमें, तीसरे मॉड्यूल में बच्चे नहीं पहुंचते कि स्कूल से लोग आकर उनको रिक्रूट करते हैं। तो प्लेसमेंट रेट इज अराउंड 95%, माशाअल्लाह 95% प्लेसमेंट रेट। और ये नहीं कि आप मामूली स्कूल में पढ़ा ले रहे हैं 4,000 5,000 तनख्वाह, 10,000 15,000 की तनख्वाह पर टीचर्स को लिया जा रहा है। तो मैं बाखर साहब को और हैदराबाद एजुकेशन सेंटर को मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने ये बहुत बड़ा कदम उठाया। इस एरिया में बहुत ज़रूरत भी थी, यहाँ पर बहुत इसकी ज़रूरत थी, और मैं आपको वो दिलाता हूँ कि जो भी ताउन हम लोगों से हो सके खाके तैयबा की ट्रस्ट की तरफ से हम इंशाअल्लाह उसको करेंगे। आज ये देखकर जानकर बेहद खुशी हो रही है। कंप्यूटर्स भी जो आप लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, हम इससे पहले भी करीम नगर में कोशिश किए थे और सक्सेसफुल रहे। बाखर साहब वादा है इंशाल्लाह कुछ कंप्यूटर्स वगैरह भी यहाँ पर वो कराए फराहम किए जाएंगे। और प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग के कोर्सेज़ की ख़ास तौर पे मेरे को बच्चों को बोलना है कि ज़्यादा से ज़्यादा, ये ज़रूरी नहीं कि आप MA होंगे, ग्रेजुएट होंगे, जो भी होंगे, इंटरमीडिएट भी होते हैं, तो आप इसमें हिस्सा लीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए। वर्स्ट सिनेरियोज में अज्यूम कर लीजिए कि आपकी शादी हो जाती है, कम से कम वो जो ट्रेनिंग है वो आपके बच्चों के लिए काम है। अगर आपके शौहर आपको नौकरी करने की खुदा न खासा इजाज़त नहीं देते तो ये रायगा नहीं जाएगा। बेस्ट सिनेरियो नहीं वर्स्ट सिनेरियो मतलब ये कि अगर किसी शादी हो जाती है और शौहर काम फैमिली वाले क्या काम नहीं करने देते, तो मेरा मतलब ये रायगा नहीं जाएगा। This is not going to go waste. It will be of benefit to you by all means. और लड़के जो हैं उन लोगों को ये जो कंप्यूटर ट्रेनिंग है, मुझे खुशी हुई जब मेरे हज़रतुल्लाह साहब ने बताया कि नौजवानों को भी दी जाएगी। प्लीज़ डू टेक सीरियसली। आज के दौर में इसके अलावा एक बहुत बड़ा ये एसेट है, इसके अलावा कोई नहीं है। अभी भी आप देखेंगे तो आप बात करें कि आपके पास मोबाइल हाथ में है, आप कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। इट हैज़ बिकम ए पार्ट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑनलाइन। तो मुझे बेहद खुशी है कि मैं आज इसका हिस्सा बन सका और इसका इफ्तिताह अल्हम्दुलिल्लाह ऐलान किया जाता है। जज़ाकल्लाह खैर। सदर इजलास साली जनाब गुलाम मेहरदानी साहब एडवोकेट और मोहतरम अज़मतुल्लाह साहब और जनाब हसीबुल्लाह साहब और जनाब मोहम्मद बाखर साहब और नौजवान दोस्तों और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह बहुत ही मुबारक काम करने के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं। और बाखर साहब आज नहीं, जैसा कि हसीबुल्लाह साहब ने कहा कि गुज़िश्ता कम व बीस 40 साल से वो खिदमत खल्क़ करते हुए आ रहे हैं, कभी किस अंदाज से कभी किसी अंदाज से, लेकिन दुनिया के जो काम हैं उसको उन्होंने तर्क नहीं किया। और जितने लोग मक्का और मदीना गए हैं वो जानते हैं कि हम जब तवाफ़ करते हैं तो क्या पढ़ते हैं, जब रुकन यमानी से रुकन अस्वद तक हज तो पढ़ते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना व क़िना अज़ाबन नार। दुनिया के लिए भी जिद्दत करना और आखिरत के लिए भी जिद्दत करना, एक को छोड़कर दूसरी चीज़ को इख्तियार नहीं कर सकते, हमारा दीन इजाज़त नहीं देता। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, आके जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले तो सरकार ने देखा कि उनके हाथों में गट्ठे पड़े हुए हैं, खून निकल रहा है। तो वो हसास शख्सियत जो हर आदमी के थोड़े से तड़पने पे बेचैन हो जाती थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि सहाबी ने, मैं दरख्त पे चढ़कर खजूर तोड़कर लाने से मेरे हाथ जो है ज़ख्मी हो गए और मैं चाहता हूँ कि ये कंट्रीब्यूट करूँ जंग तबूक के लिए। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि ये कैफियत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी
تو آپ نے ان دونوں ہاتھوں کو بوسہ دیا، جو ہاتھ زخمی ہو گئے تھے ان کو بوسہ دیا اور کہا کہ الکاسب حبیب اللہ، جو محنت سے کماتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے، وہ اللہ کا دوست ہے، حبیب اللہ۔ تو برادران عزیز، میں ظاہر ہے نوجوانوں کو دیکھتے ہی جو ہے خون جو ہے دوڑنے زیادہ لگتا ہے، تو باتیں بہت لمبی ہو جائیں گی۔ میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ محنت کریں، اور چاہے وہ کمپیوٹر کی دنیا ہو، چاہے اور علوم ہو، ان علوم میں ہماری توجہ بہت کم ہو گئی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، دنیا اور دین میں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ تقسیم جو ہے اجازت نہیں دیتا، بلکہ دونوں میں ہم کو مہارت حاصل کرنا ہے۔ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا ہے، اور نہ کسی کے سامنے ہم کو جو ہے دکھانے کے لیے۔ اب بعض لوگ جو ہے تحفیظ قرآن اچھی چیز ہے، کیجئے، لیکن تحفیظ قرآن ایک ترک دنیا نہیں ہونا، ترک دنیا نہیں ہونا، وہ بھی ہونا، وہ بھی ہونا، اپنے والدین پر بوجھ نہیں بننا، یہ سب تمام چیزیں ہیں۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے بابو خان ٹرسٹ سے سالانہ جو ہے 16 کروڑ روپے کا ٹرن اوور ہوتا ہے، اور وہاں بھی وہی کام ہے خاک طیبہ نے جیسا جدہ میں کیا تھا، کہ بہت سارے لوگوں کو نوکری حاصل کرنے کے لیے ہنر جان کر نہیں گئے تھے حیدرآباد سے، وہ نیا آغاز تھا دور کا، کمپیوٹر کے دور کا۔ وہاں پر حکیم صاحب، حسیب صاحب، ان کے رفقا نے بڑا کام کیا، اور جو لوگوں کو جاب نہیں ملتا تھا جانے کے بعد، وہ جاب حاصل کرنے کے قابل ہوئے، اور 1-2 نہیں، 1000 2000 نہیں، لاکھ، میں سمجھتا ہوں 1 لاکھ سے زیادہ بچے مستفید ہوئے، ماشاء اللہ۔ تو یہ اب جو ہے ہم تعمیر ملت کے جو گلشن خلیل ہے، اس میں 3rd فلور پر یہ آپ کے جتنے نئے کورسز ہیں، اس دنیا میں روز نئے ایجادات ہو رہے ہیں، روز نئے نئے چیزیں کمپیوٹر کے لیے آ رہی ہیں، تو آپ اگر اس پہ فوری طور پر عمل نہیں کریں تو ہم بیکورڈ ہو جائیں گے۔ ہم لوگوں کے ہاتھوں کے سامنے دست نگر ہم کو پھیلانا پڑے گا، تو ضرورت اس بات کی ہے۔ تو ہم جس طرح سے وہاں پر 3rd فلور پر یہ ٹریننگ دیتے ہیں، جیسے تھوڑا ایک آدھ کورس میں نے دیکھا کہ گولکنڈہ قلعے میں بھی کمپیوٹر کے کورسز ہمارے عزیز بچہ بابر جو ہے وہ ان کی قیادت میں وہاں پر کام چلا۔ تو گلشن خلیل میں جو کام کر رہے ہیں اس وقت، ماہانہ ان کو کم سے کم ایوریجلی 60-70 لوگوں کو جاب مل رہا ہے، جاب دلانے کے قابل ہو رہے ہیں۔ آپ آ کے دیکھ سکتے ہیں، کوئی غلط بات نہیں ہے، جھوٹ بات نہیں ہے، اور آپ میں سے جو لوگ اس کے مستحق ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں، یا آپ کے احباب اور رشتہ دار، ان کو جو ہے وہاں پر جائیں، بھیجیں، ان کو 2 مہینے میں، 3 مہینے میں، 4 مہینے میں جاب مل جاتے ہیں۔ تو یہ ماشاءاللہ ہم کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر تعاون کر کے موجودہ حالات کے اندر ہم جو ہے ہماری کمیونٹی میں ہم ساری انسانیت کے لیے ہیں، ہم ان کے کوئی دشمن نہیں ہیں۔ ہم صحیح یہ کہنا چاہتے ہیں، ہم پورے خلوص کے ساتھ آپ کے خیر خواہ ہیں، آپ کو ہم جنت میں جاتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہماری تبلیغ اس لیے ہے، ایک فرق یہاں پر میں محسوس کرتا ہوں کہ تعلیم کے بہت ضرور، ود ڈیو ریسپیکٹ، میں تعلیم کا مخالف نہیں ہوں، لیکن تعلیم کے سلسلے میں ہم جو ہے دیکھتے ہیں ڈاکٹر بن گیا، لیکن اس کے پاس ہمدردی کا احساس نہیں ہے، وہ گڑ گڑا رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ پیسے کمائیں۔ تو ڈاکٹری تم نے اس لیے حاصل کی کہ لوگوں کو جیب سے پیسے نکالیں، اور لاکھوں روپے، آپ جانتے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کہ لاکھوں روپے دے کے متعلقین جو ہے لاش کو لے کر گھر کو چلے گئے، 50,000، 10 لاکھ، 20 لاکھ۔ ہمارے حامد جماعت اسلامی کے امیر جو ہیں، ان کے ہمزلف کے ساتھ یہ ہوا کہ 50 لاکھ روپے دینا پڑا۔ تو یہ انسانیت اگر تعلیم حاصل کرنے کے بعد نہیں ہے تو ایسی تعلیم سے کیا؟ تو ضرورت تعلیم بھی حاصل کریں، اور جذبہ خدمت خلق، ضرورت مند کی احساس۔ تو اگر یہ جذبہ ہمارے میں موجود ہے تو یقیناً ہم جو ہے اللہ کے پاس بھی
اجر کے مستحق ہوں گے اور دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے. کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا. اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے. عشق کے دردمند کا طرز کلام اور ہے. طرز کلام میں تو ہو سکتا ہے تلخی ہو, لیکن تلخی کس لیے ہے؟ وہ ہمارے بہنوں کے, ہماری بیٹیوں کے, ہمارے بیٹوں کے, ان سب کا درد ہمارے دل میں جب تک نہیں ہے تو ہم خاک جی کیا کریں گے. تو لہذا محنت کرو اور اوج ثریا پر مقیم ہو جاؤ, لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ. اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام یہی ہے کہ عشق جو ہوتا ہے, عشق اقبال کے نزدیک وہ عشق نہیں ہے جو غالب کے پاس, میر کے پاس یا اوروں کے پاس ملتا ہے. غالب جو اقبال جو عشق کی بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسانیت کی فلاح و خیر, اس کی کامیابی کے لیے. تو اگر ہم تعلیم حاصل کریں اور اس کے بعد اگر ہم میں یہ جذبہ نہ ہو کہ ہمارے پڑوس میں جو رہنے والے ہیں مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں, ہم کو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. جی ان باتوں کے ساتھ بہت ساری باتیں آ رہی ہیں, لیکن میں ایک ہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں جو باقر صاحب کے نگرانی میں جو ادارہ چل رہا ہے, محترمہ بھی اب جوائن کر لیے ہیں, ان کی سب گھر میں بیٹھ سکتے ہیں, لیکن کس کے لیے خدمت کر رہے ہیں؟ پیسہ کمانے کے لیے نہیں, آپ کی خدمت کے لیے وقت نکال رہی ہیں. ہم سب کو بھی صرف اپنی ذات کے لیے نہیں جینا چاہیے, سب انسانوں کے لیے جینا چاہیے, انسانوں کی خدمت کرنا چاہیے. یہی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے. وہ صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ, پہلے اپنے پیکر خاکی میں جاں پیدا کرے. پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستعار, اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کروں گا جو اللہ رب العالمین اس محفل میں آپ لوگوں سے خطاب کرنے کی مجھے توفیق دی, اور یہاں پہ جتنے بھی ڈائس پہ عزت ماں جو حیدرآباد ایجوکیشن سوسائٹی اور تمام دوسرے مختلف سوسائٹی سے یہاں پر جو کام کر رہے ہیں, قابل مبارکباد ہے. اللہ رب العالمین جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو فرشتے بولے یا اللہ آدم علیہ السلام کو کیوں پیدا کیے, ہم تیری عبادت کے لیے ہے نا, تو ہم زیادہ سے زیادہ ہم عبادت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بولے جو آدم علیہ السلام کو پیدا کیا میں نے ان کو ایک خلیفہ بنایا. میرا جو قرآن شریف سورہ بقرہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو خلیفہ بنایا, اس لیے بنایا کہ ہم اللہ کے خلیفہ ہیں, تو اللہ کے بندوں کے لیے ہم کو کام کرنا ہے. اگر ہم اللہ کے خلیفہ اگر بنتے ہیں تو اللہ کے بندوں کے لیے اگر ہم کام نہیں کرتے تو پھر ہمارا کام کچھ بھی نہیں ہے. غیر قومیں ہیں, جانور ہیں, چرندے پرندے سب کچھ ہے, مگر غیر مسلموں کے اندر یہ اعجاز نہیں ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے لینا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے بندوں کے, اللہ کے جو بندے ہیں ان لوگوں کی خدمت کرو اور ان لوگوں کو فلاح کا کام کرو. ہم نماز, روزہ, زکات, حج, جو لوگ 10 حج کر لیتے ہیں اپنے آپ کو آ کے فخر محسوس کر لیں کہ ہم 10 حج کریں, عمرے کریں, ہر سال جاتے ہیں, یہ کرتے ہیں, مگر اللہ تعالیٰ کے پاس عبادت کرنے کے لیے بولتے ہیں. مگر یہ جماعت حیدرآباد ایجوکیشن ٹرسٹ جو قوم و ملت کے لیے جو کام کر رہا ہے, خاص طور پہ ابھی نے باقر صاحب نے بولے کہ 9000 بچوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وآمن من المسلمین. اللہ کے داعی بنے رہو, اللہ کے پیغام پہنچانے والے بنے رہو, یہی اللہ کا مشن ہے. ہم تو انجینئر, ڈاکٹر, سائنٹسٹ وغیرہ بن رہے ہیں, کوئی پروفیشنل ڈاکٹرز بن کے لوگوں کی کیا جانیں نکال لے رہے ہیں, مگر پیسے کی طرف سے ابھی نیئر صاحب نے آپ لوگوں کا, مگر اللہ کے داعی بننا یہ ہمارا فرض ہے. چاہے انجینئر بنو, ڈاکٹر بنو, مگر داعی بنو. یہ حیدرآباد ایجوکیشن ٹرسٹ کا, فاؤنڈیشن کا میں تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں, اور میں ان کو قابل مبارکباد دیتا ہوں کہ جو آپ نے جو استادوں کو جو اسکولوں میں جو یہ وینچرز کیا چلا رہے ہیں, اسلام کی باتیں پیغام پہنچانے کے لیے کر رہے ہیں, یہ بہت قابل بات ہے. اور میں یہ پری پرائمری ٹیچرز ٹریننگ اور کمپیوٹر ٹریننگ بھی انشاءاللہ تعالی حیدرآباد ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی طرف سے میں بھی اس میں پارٹیسپیٹ ہو کے آپ لوگوں کو کورسز وغیرہ کرانے کے لیے جتنی بھی میری جدوجہد ہے, جو بوڈ آف انٹرمیڈیٹ کے ہے, بی ایڈ ہے, ڈی ایڈ ہے, ایم ایڈ ہے,
یہ تک انشاءاللہ تعالی ہم آپ لوگوں کو سہولت دلائیں گے. اور کئی انڈسٹریل لیول کے ٹریننگ کورسز بھی ہیں, وہ کورسز بھی آپ لوگ مینوفیکچرنگ یونٹس اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اور میں یہاں حیدرآباد ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی طرف سے آپ لوگوں کو چھوٹے چھوٹے لونز بھی دلانے کے لیے میں آپ لوگوں کو تیار ہوں, جو 50,000 سے لے کر 5 لاکھ تک لونز بھی دے رہے ہیں انڈسٹریز قائم کرنے کے لیے. وہ بھی ایک پلیٹ فارم سے آپ لوگ انشاءاللہ تعالی ملیں گے. جزاک اللہ خیر. تھینک یو ویری مچ. حضرات, میں سمجھتا ہوں کہ تمام پہلوؤں پر بڑی ہی عالمانہ تقاریر ہوئی ہیں, اور شاید ہی میرے لیے کوئی ایسی بات ہے. ہم ہر سال ملتے ہیں اور ہر سال جائزہ لیتے ہیں. مجھے بہت ہی مختصراً کہنا ہے کہ سال میں ایک دفعہ نہیں, بلکہ کوشش باخرسات سال میں ایک دفعہ نہیں بلکہ کوشش کی جائے کہ کم از کم 2 مرتبہ اب ایک جاؤں. جیسے یہ آج ہو رہا ہے, یہ سال میں ایک دفعہ ہو رہا ہے, تو اس کا جائزہ سال بھر کے بعد لینے کی بجائے ہمیشہ ایک دو یعنی 6 مہینے میں ایک دفعہ آپ رکھیں تو مناسب ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو مولوی صاحب سے گزارش کریں کہ وہ ہمارے جو کوئی بھی ذمہ دار عہدیدار ہیں یہاں پر, جن کے ذمے عملی کام ہیں, ان کو بھی وزٹ کرائیں وہ مدرسے, جن مدرسوں میں وہ جاتے ہیں. کوشش کیجیے. ظاہر ہے کہ اس کے لیے ان مدرسوں میں جہاں آپ کام کر رہے ہیں ان کے بھی تعاون کی ضرورت پڑے گی, تو آپ یہ گزارش کر سکتے ہیں ان سے کہ بھائی معائنے کے لیے باقر صاحب ہوں یا عظمت اللہ صاحب ہوں یا میں کسی کو بھی جو ہے آپ بلا سکتے ہیں. حضرات, آپ جس مہم میں ہیں اس کی ذمہ داری کا احساس بہت ضروری ہے. اندازہ لگائیے کہ حالات زمانہ کس طرح سے پلٹا کھا رہے ہیں. یعنی فرقواریت اتنی زور پکڑ رہی ہے کہ تازہ مثال آپ کے سامنے یو پی کے الیکشنز کا ہے. کہ یو پی کے الیکشنز میں کیا کیا اندازے لگائے گئے تھے, کیا کیا سمجھا گیا تھا, کیا کیا مہمات ہوئے. اور میں کسی کو دوش دینا نہیں چاہتا, لیکن آپ نے دیکھا, آپ نے کئی تو ضرور واقف ہوتے ہیں حالات سے, ریڈیو سنتے ہیں, ٹی وی دیکھتے ہیں, اخبار پڑھتے ہیں, کیا حشر ہوا ہے. یعنی اللہ سے ہم سب کو یہ دعا کرنی ہے کہ وہ جو سیلاب آیا ہے وہاں پر یو پی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. آپ خود اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں کہ کہیں وہ سیلاب یو پی کے حد تک محدود نہیں رہ کر سارے دیش میں پھیلنے کا بھی اس کا امکان ہے. لہذا ہمیں اور زیادہ سمجھیے توجہ سے اور محنت سے کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ انتخابات ایک ایسا راستے میں جیسے کوئی منزل آتی ہے ویسے ایک منزل کے طور پہ آ گیا ہے کہ وہ آپ کو دعوت دیتا ہے کہ آپ اپنے کام میں کارکردگی میں. اور میری یہ خواہش رہے گی کہ جو حضرات ہمارے وزٹرز ہیں اس وقت جو بھی مدرسے میں جاتے ہیں وہ کبھی کبھار باخر صاحب کو بھی بلا لیا کریں, ایک آدھ دفعہ ان کو بھی معائنہ کرائیں, ان کو بھی دکھائیں, اپنے کام کی تفصیل بتائیں, وہ ان سے مشورے لیں. پریکٹیکلی وہ بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کا تعاون کریے. باوجود اس کے کہ ان کی طبیعت ذرا ناساز رہتی ہے اور ہم سب کی دعا ہے کہ وہ ہمارے لیے اپنی خدمات جاری رکھیں. اب یقین مانیے کہ مجھے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب میں ملا کے بات کرنا چاہتا ہوں تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ بخار کی حالت میں, اور اس حالت میں بھی وہ اپنی ذمہ داری کو نہیں بھولتے. تو یہ تمام مثالیں آپ کے سامنے ہیں. ہر سال ہم ایک جگہ ملتے ہیں اور جائزہ لیتے ہیں. تو آپ اس میں آپ کے پاس بھی اگر کوئی ایسے اچھا اور ایک بات ہے کہ آپ کے تجربے میں اگر کوئی ایسا طالب علم آتا ہے جس میں آپ غیر معمولی صلاحیتیں دیکھتے ہیں, جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں, IAS کا جو ایگزام ہوتا ہے انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس, اس میں کشمیر کا مسلمان لڑکا ٹاپ کیا تھا اور ایک کریم نگر کا ٹاپ کیا ہے. کریم نگر کا کیا تھا نا, کریم نگر کا IAS میں ٹاپ کیا تھا. تو آپ جہاں جاتے ہیں دیکھیں
کہ اس میں کوئی ایسی صلاحیت والا لڑکا بھی ہے کہ جو خاص توجہ کا محتاج ہے. نہیں عام طور پہ نہیں ہوتا. کلاس میں بچہ ایسا ہے، تو بچے ایسے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، واہ 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 کیا اچھا ہے، بہت اچھا تعلیم. مگر آپ دیکھیے کہ اس اچھے طالب علم کو اگر آپ اوپر لائیں اور اس کے حالات سے واقفیت حاصل کر کے کوشش کریں کہ اس کو جو ہے اعلیٰ مقام مرتبہ پہنچے، تو بہت بڑی خدمت ہے. اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے پاس بچوں میں یقینی طور پہ ایسے بچے ہوں گے کہ جو باوجود اس کے کہ کورسز پرسکرائب رہتے ہیں، ہے نا بھائی، آپ کو جو بھی کورس ہوتا ہے وہ کورس جو ہے پرسکرائب ہوتا ہے کہ کیا کیا کورس ہے، لیکن کئی ایسے بچے ہیں جو کورسز سے ہٹ کے بھی مطالعے کرتے ہیں اور ان مطالعوں سے وہ استفادہ کرتے ہیں، لیکن ان کو صحیح رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ کے تجربے میں ایسا کوئی بچہ ہے تو آپ دیکھیے کہ اس کی صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں. میں اور زیادہ کچھ اس کرنا نہیں چاہتا. بڑی خوشی ہے، ہر سال ہم ملتے ہیں، اور وہ میری گزارش برابر رہے گی کہ 6 مہینے میں ایک دفعہ کریں، آپ سال بھر میں ایک دفعہ ہو. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ دوسری گن میں ہم یہ دکھاوے کے لیے نہیں بول رہا ہوں، لیکن تحریک ہونا چاہیے انسان میں کہ اس کے سامنے اچھے کام آئے اور اس کا بھی دل اس طرف جو ہے راغب ہو. اس کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ موتی سے رتن اسکول میں ہر سال جو ہے وہاں کے پورے بچوں کو عید کے لیے کپڑے بناتے ہیں. اس سال حیدرآباد ایجوکیشنل فاؤنڈیشن جو ہے وہ گورنمنٹ اپر پرائمری اسکول حکیم شاہ نگر جو پیراماؤنٹ کالونی میں سلم ایریا ہے، وہاں کے بچوں کو ہم انشاءاللہ تعالی اس سال کپڑے بنائیں گے. تو اس کی ابتدا میں آج میں ایز اے ٹوکن 10 بچیوں کو یہاں بلایا ہوں